जिस्म गुनाह की शरीयत की खिदमत करता है। रोमियो का खत 7 बाब उसकी 24 से 25 आयत। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूं। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का माकूम हूं। यह शरीयत है कि जिस्म गुनाह की खिदमत करता है। आपके ईमान की जिंदगी कैसी है? रूह तो मुस्तहद है मगर जिस्म कमजोर है। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 41 आयत। क्या आप ऐसे नहीं हैं? किताब मुकद्दस हमें यह भी बताती है, गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का माकूम हूं। और यह शरीयत है जो हम पर गालिब आती है। हमारे दिल खुदा से मोहब्बत करने और सच्चाई से मोहब्बत करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन गुनाह की शरीयत की खिदमत करना जिस्म के लिए यह वाहिद फितरती बात है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि दिल खुशखबरी और उसकी रास्तबाजी की खिदमत करता है, जबकि जिस्म सिर्फ गुनाह की खिदमत करता है। क्या आप जानते हैं कि गुनाह की शरीयत क्या है? हम वफादार जिंदगियां गुजारना चाहते हैं। इस तरह हम खुदा के मुकद्दसीन और खुदा के खादमीन शेरों की मानिंद दिलेरी महसूस करते हैं जब हमारा जिस्म वाकई गुनाह की खिदमत नहीं करता। लेकिन हम कोई कुदरत नहीं रखते जब हमारा जिस्म खिदमत करता और गुनाह में हिस्सा लेता है। हम शायद सोच सकते हैं कि हम मजीद गुनाह ना करने की जरिए से खुशी और जुर्रत से मामूर होंगे, लेकिन हकीकत में हम मजीद गुनाह ना करने के लिए वाकई एतमाद नहीं रखते। मुकद्दसीन के दिल और खुदा के खादमीन के दिल इसी वजह से मुरझा जाते हैं। मेरे तमाम गुनाह चले गए कलवरी के फजल के वसीला से। गो हम खलासी याफ्ता हैं और इसी तरह खुदा की तारीफ करते हैं। हम जिंदा रहने का ज़ाती एतमाद नहीं रखते। जब हम अपनी मुस्तकबिल की ईमान की जिंदगियों के बारे में सोचते हैं, हम जिस्म की कमजोरियों के बारे में सोचते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुझे मुस्तकबिल में इस तरीके से जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मजीद गुनाह नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम एक ही बार फिर खुदावंद पर नसार करते हैं और फिर खुदावंद की रास्तबाजी पर मजबूती से खड़े होते हैं, हम खुदा से ये कहते हुए वादा करते हैं, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया, मैं हत्ता के अपने मरने के दिन तक तेरी पैरवी करूँगा। तब हम बड़ी कुव्वत से आग की तरह खुदावंद की खिदमत करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि हम जल्द ही अपने आप से फिर मायूस हो जाते हैं, यानी जब हम दोबारा गुनाह करते हैं। हकीकत में तमाम मुकद्दसीन और खुदा के खादमीन जो निजात याफ्ता हो चुके हैं ऐसे ही हैं। इस तरह हम हकीकत के ज़रिए से दोबारा दबाव में आते हैं कि जिस्म सिर्फ गुनाह की खिदमत करता है। मैं जानता हूं कि खुदावंद नहीं चाहता कि हम जिस्म की कमजोरियों में कैद रहें। यही वजह है कि क्यों पौलुस ने रूह को जिस्म से जुदा किया। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का माकूम। हमारा जिस्म बेहतर महसूस नहीं होता, हो सकता जिस्म सिर्फ गुनाह की शरीयत की खिदमत करता है। पौलुस कहता है कि यह शरीयत है, जिस्म सिर्फ गुनाह की पैरवी और खिदमत के लिए बनाया गया है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? यह शरीयत है। कौन शरीयत को तब्दील कर सकता है? ना आप ना ही मैं कर सकता हूं। तब हमें अपने दिलों के साथ किसकी खिदमत करनी चाहिए? हमें खुदा की खिदमत करनी चाहिए। हमें खुदा, सच्चाई और जानों और उसकी रास्तबाजी से अपने पूरे दिल के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। जिस्म से ज्यादा तवक्को मत करें। जिस्म जिस्मानी खुशी, आराम, सलामती, खुशी और अपने गुरूर को तूल देना चाहता है, खुदा की रास्तबाजी को नहीं। जिस्म हर चीज करना चाहता है जिस तरह यह खुश होता है। जिस्म से ज्यादा तवक्को मत करें, यह कहते हुए जिस्म सुन, मैं चाहता हूं कि तू अच्छा काम करे। अपनी तवक्कुआत को छोड़ दें कि जिस्म बेहतर हो जाएगा। मत ख्याल करें कि हमारा जिस्म खुदा और उसकी रास्तबाजी से मोहब्बत करता है, या वो खुदा की रास्तबाजी की खिदमत और उसके लिए दुख उठाना चाहता है। वो जो जिस्म से कुछ नेकी की उम्मीद करते हैं बेवकूफ़ हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हर चीज़ खुदावंद की शरीयत के मुताबिक होती है। क्या हम खुदा की शरीयत तब्दील कर सकते हैं? हत्ता कि अगर हम उसे जानते हैं, बेशक हम उसे तब्दील नहीं कर सकते,
کیونکہ یہ خداوند کی شریعت ہے۔ یہ خدا کی شریعت ہے جو جسم کی گناہ کی محکوم بندی ہے۔ اگر ہم دباؤ محسوس کرتے ہیں اور ہمارا چہرہ تاریک ہے، سبب یہ ہے کیونکہ ہم جسم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا جسم اچھا رہنا چاہتا ہے، بس جسم ہمیشہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ آئے ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں، بلکہ جسم کو اسی طرح چھوڑ دیں جس طرح یہ ہے۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے ساتھ خداوند میں ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ جسم گناہ کرنے سے بچ نہیں سکتا جب تک یہ مر نہیں جاتا، کیونکہ جسم صرف گناہ کی خدمت کرتا ہے۔ ہم بذات خود گناہ کرنے سے بچ نہیں سکتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جسم شاید بہتر ہو جائے گا، لیکن یہ صورتحال کبھی نہیں ہے۔ یا جب آپ لاشعوری طور پر گناہ کرتے ہیں، آپ شاید سوچ سکتے ہیں یہ خراب ماحول کی وجہ سے ہے۔ نہیں، یہ بالکل حالات کی وجہ سے نہیں ہے۔ جسم بالکل شروع ہی سے گناہ کی خدمت کا مطالبہ رکھتا تھا۔ جسم کبھی کوئی نیکی نہیں کرتا، جسم گناہ کرتا ہے جب تک یہ مر نہیں جاتا۔ کیا جسم بہتر ہو جائے گا؟ ایسی چیز کی توقع مت کریں، کیونکہ آپ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی کثرت سے آپ اپنے ذہن پکا کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں اس طرح عمل نہیں کروں گا۔ جسم بچ نہیں سکتا بلکہ برے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی خواہشات کے خلاف۔ کون ہمارے درمیان اپنے ذہنوں میں گناہ نہ کرنے کو حل نہیں کر چکے ہیں؟ ہر کوئی کر چکا ہے، لیکن جسم کے لیے صرف گناہ کی خدمت کرنا یہ خدا کی شریعت ہے۔ کیتھولک راہب اور راہبہ اس طرح ہر مذہب کے پجاری اور جوگی اپنے جسم کے ساتھ پاک زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عیبوں کے بغیر جسم کی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ وہ اپنی زندگیاں ریاکاروں کے طور پر گزارتے ہیں۔ ہمارے لیے اپنے جسم کے ساتھ اچھا کرنا ناممکن ہے۔ جسم گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے۔ یہ شریعت ہے جو خدا قائم کر چکا ہے۔ جس طرح کیڑا اڑ نہیں سکتا جبکہ ٹڈا آسمان کی اڑان سے لطف اٹھاتا ہے، یہ شریعت ہے۔ بالکل جس طرح کیڑا گندی مٹی میں کھانا پسند کرتا ہے، انسانی جسم گناہ کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ ایمانداری سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے جو آپ اپنے جسم سے توقع کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں۔ اس سبب سے پالوس نے کہا، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 25 آیت۔ ہمارا جسم گناہ کرتا ہے جب تک ہم مر نہیں جاتے۔ یہ بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے۔ کیا لمبے عرصے کی تربیت کے بعد جسم مزید گناہ نہیں کرے گا؟ نہیں، جسم بہتر نہیں سے۔ تب کیا جسم کے لیے گناہ کرنا جتنا زیادہ یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو میں یہاں کہہ رہا ہوں میرا صرف مطلب یہ ہے کہ جسم بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے۔ ہمارا گناہ ہمارے مریضوں یا صلاحیتوں پر انحصار نہیں کرتا۔ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یا ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم حتیٰ کہ گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہ کرنے کی سخت کوشش کرتے ہیں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اور اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ رومیو کا خط 7 باب اس کی 23 سے 24 آیت۔ جسم کے لیے نیکی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جسم میں ہمیں گناہ کی شریعت کی قید میں لاتا ہے۔ لوگ یہ سچ کہنے سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اس سے شرمندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کیسے کھل کر یہ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ پالوس بذات خود نہیں تھا جس نے اتنا کھلم کھلا کہا۔ جسم گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے علاوہ گناہ کی خدمت کرتے ہیں جب تک ہم مر نہیں جاتے۔ ہم صرف گناہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ پھر بھی یہ ناقابل نفی ہے کہ جسم گناہ کا اعلی کار ہے۔ خداوند نے ہمیں کافی طور پر اپنی خدمت کے قابل بنایا۔ پیارے مقدسین، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کوشش جاری رکھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ کس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا؟ یسوع نے بچایا۔ تب کیا
یسوع مسیح نے ہمیں جسم کے تمام گناہوں سے آزاد کیا جو گناہ کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں۔ کیا یسوع مسیح نے ہمیں واقعی ہی جسم کے تمام گناہوں سے بچایا جو گناہ کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی تمام زندگیوں میں گناہ کرتے ہیں؟ کیا خداوند نے ہمیں واقعی ہی ہمارے تمام گناہوں سے بچایا؟ جواب ایک پرزور ہاں ہے۔ بے شک اس نے بچایا۔ جسم کے لیے گناہ نہ کرنا ناممکن ہے، اور آپ کے لیے اپنے گناہوں سے معاف ہونا اور اپنے جسم کے وسیلہ سے خدا کی لعنت سے آزاد ہونا ناممکن ہے، لیکن خداوند نے اسے ممکن بنایا۔ خداوند نے ہمیں راست باز بنایا اور ہمیں ہمارے گناہوں سے بچایا، حتیٰ کہ گو ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہمیں بچا چکا ہے۔ کون خداوند ہے جو ہمیں بچا چکا ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے۔ تب یسوع کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے اور تمام ایمانداروں کا خداوند ہے۔ وہ خداوند ہے جو ہمیں بچا چکا ہے۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا کر کامل بنایا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنی خدمت کے قابل بنایا۔ خداوند نے ہمیں گناہ کیے بغیر زندہ رہنے کے قابل کیا۔ قادر مطلق خداوند جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا۔ ہمارے خداوند نے ہمیں مکمل طور پر بچایا اور ہمیں راست باز بنایا، حتیٰ کہ گو جسم گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا جب تک ہم مر نہیں جاتے۔ یہ سبب ہے کہ جس وجہ سے پالوس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم بھی یسوع مسیح ہمارے خداوند کو بھیجنے کے لیے خدا کا کافی شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ خداوند کی نجات کتنی حیران کن ہے، یہ کتنی عظیم اور عالی شان ہے۔ ہم نہیں کر سکتے بلکہ خداوند کا شکر ادا کر سکتے ہیں اس کی قادر مطلق قدرت کے لیے جو ہمارے آلودہ جسم کو بچا چکی ہے، جو کچھ نہیں کرتا بلکہ گناہ کرتا ہے جب تک یہ مر نہیں جاتا۔ خداوند نے ہمیں اپنی قدرت کے ساتھ بچایا اور ہمارے اعضاء کو ایمان کے وسیلہ سے اس کی خدمت کے لیے اپنے آلات بنایا۔ خداوند نے ہمیں مکمل طور پر بچایا تاکہ ہم مزید گناہ کے غلام اور زیادہ نہ رہیں۔ کیا ہمارا خداوند ہمیں مکمل طور پر نہیں بچا چکا؟ بے شک اس نے بچایا۔ وہ ہمیں مکمل طور پر کامل طور پر بچا چکا ہے۔ اس نے ہمیں کافی طور پر اس کی خدمت کے قابل بنایا۔ کس نے یہ عظیم کام کیا؟ ہمارے خداوند نے کیا۔ کون انہیں راست باز بننے اور خدا کی خدمت کے لیے موڑتا ہے جو بچ نہیں سکتے بلکہ اپنے جسم کے ساتھ گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے خداوند نے کیا۔ خداوند نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا جو اپنی مکمل زندگیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں تبدیل بھی کیا تاکہ ہم اس کی راست بازی کی خدمت کر سکیں۔ خداوند ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہمیں یقیناً اس پر سوچنا چاہیے کیونکہ ہم بنی نوع انسان ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ خداوند کی نجات کتنی حیران کن ہے کیونکہ میں بنی نوع انسان ہوں۔ اگر میں نہ جان چکا ہوں تاکہ جسم صرف گناہ کی خدمت کرتا ہے، میں ہمیشہ اس کے ساتھ مایوس ہو چکا۔ میں غالباً اپنے گناہوں کی وجہ سے ایمان کی زندگی چھوڑ چکا ہوتا، حتیٰ کہ گو میں پہلے ہی اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکا تھا۔ میرے نجات یافتہ ہونے سے پہلے میں کھڑا ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ گو میں نے گناہ کیا، لیکن اگر میں اب بھی گناہ کرتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیا میں نجات یافتہ تھا یا نہیں؟ نئے سرے سے پیدا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا جسم اب یعنی آپ نجات یافتہ ہیں بہتر ہوگا، یعنی جب آپ نجات یافتہ نہیں تھے۔ وہ جو اب تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم یسوع کا شکر کر سکتے ہیں صرف جب ہم جانتے اور ایمان رکھتے ہیں کہ جسم کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جس نے تمام گناہ اٹھا لیے جو میں کرتا ہوں جب تک میں مر نہیں جاتا۔ پچھلی کوریا کی روحانی گیت کی کتاب میں ایک گیت تھا جو کہتا تھا ہاللویا، اس کی تعریف کرو، میرے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں خداوند یسوع کے ساتھ چلتا ہوں۔ تب جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو یہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اگر خداوند نے صرف ہمارے ماضی کے گناہ اٹھائے، ہمیں اگلوں سے کیا کرنا ہے؟ ہمیں جسم کے ساتھ مزید گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں معافی کے لیے اچھی طرح دعا مانگنی چاہیے جب تک ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی کسی بھی طرح سے اچھی طرح سے زندہ رہنا چاہیے، لیکن یہ صرف شیطان کی ایک خوفناک چال ہے۔ اس چال سے زیادہ میٹھا اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے یہ کہتے ہوئے تمہارے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، بس اگر تم یسوع کے ساتھ چلتے ہو اور اگر تم مزید گناہ نہیں کرتے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو۔ لیکن جب کبھی تم مستقبل میں گناہ کرتے ہو، تمہیں یقیناً معافی کے لیے توبہ کی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ تم آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تب زیادہ تر لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ کتاب مقدس پڑھتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے گیت گاتے ہیں، ہاللویا، اس کی تعریف کرو، میرے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں خداوند یسوع کے ساتھ چلتا ہوں۔ تب جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو یہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ لیکن وہ گناہ نہ روک نہیں سکتے۔ یہ جسم پر خدا کی شریعت ہے۔ جسم بچ نہیں سکتا بلکہ بار بار گناہ کرتا ہے، بس وہ سوچتے ہیں انہیں معافی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے جوش سے توبہ کی دعائیں مانگتے ہیں اور دعاؤں کے بعد گیت گاتے ہیں، ہاللویا، اس کی تعریف کرو، میرے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں خداوند یسوع کے ساتھ چلتا ہوں۔ تب جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو یہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ لیکن کیا یہ حتیٰ کہ 2 یا 3 دن کے لیے باقی رہتا ہے؟ وہ چند گھنٹوں کے اندر پھر گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ دنوں میں نہیں۔ وہ شاید معافی کے لیے دعا اور روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خدا کی اس لا تبدیل شریعت سے بچ نہیں سکتے جب تک اپنے جسم میں زندہ رہتے ہیں۔ کیا گیت کے الفاظ سچے ہیں؟ کیا آپ کے صرف ماضی کے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ ہمارا خداوند نہ صرف ہمارے ماضی کے گناہ بلکہ ہمارے تمام گناہ لے جا چکا ہے۔ ہم اب اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہاللویا، اس کی تعریف کرو، میرے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور میں خداوند یسوع کے ساتھ چلتا ہوں۔ تب جہاں کہیں میں جاتا ہوں تو یہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ وہ جو نجات یافتہ ہو چکے ہیں پھر گناہ کرنے کے بعد پریشان ہو سکتے ہیں جب وہ نہیں جانتے کہ ان کے جسم کے لیے گناہ کرنا جب تک وہ مر نہیں جاتے یہ خدا کی شریعت ہے۔ وہ اپنے ذہن کا سکون آسانی سے کھو سکتے ہیں جب کبھی وہ اپنے جسم کی بدکاری پاتے ہیں، بالکل ان کی مانند جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ پرسکون ہے صرف جب وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر مسیحی کی زندگی میں پایا جا سکتا ہے جو ہنوز اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکا ہے۔ وہ شاید اپنے ہونٹوں کے ساتھ گا سکتے ہیں، میرے تمام گناہ چلے گئے ہیں، تمہارے تمام گناہ بھی چلے جائیں گے، ہمارے تمام گناہ چلے گئے ہیں۔ لیکن اگر وہ پھر گناہ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر معافی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جتنی زیادہ کثرت سے وہ گناہ کرتے ہیں اتنی ہی نرمی سے وہ گاتے ہیں، میرے گناہ چلے گئے ہیں، تمہارے گناہ بھی چلے گئے ہیں، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں تمام گناہوں سے بچا چکا ہے تاکہ ہم اس کی تعریف کر سکیں اور کسی بھی وقت اور کسی بھی حالات میں اس کا شکر کر سکیں۔ ہم اس کے ساتھ سکون سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر وقت مدد کے لیے خدا سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ جسم صرف گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے، ہم ایمان کے وسیلہ سے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ کیوں آپ کی ایمان کی زندگی اتنی سخت ہے؟ آپ ایمان کی سخت زندگی میں گرے ہوئے ہیں۔ کیوں آپ سچائی کو نہیں جانتے کہ جسم صرف گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے؟ ہمیں یقیناً یہ سچائی جاننے کے وسیلہ سے روحانی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ ہم خدا کی سچائی جاننے اور تبدیل ہونے کے لیے آتے ہیں جب ہم دل سے اس کے کلام سنتے اور ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اگر تم میرے کلام پر عمل قائم رکھو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 31 سے 32 آیت۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خداوند ہمیں مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے تاکہ ہم ہر وقت اس کا شکر کر سکیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ خداوند ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ اپنے ذاتی خیالات کی وجہ سے کبھی مغلوب اور شکست خوردہ نہ ہو اور آپ کو کہیں نہیں لے جائیں گے۔ ہم خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزار سکتے ہیں صرف جب ہم گناہ کے جوئے تلے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہمارے اعمال کے ساتھ لازم الزموم ہے اور اگر ہم جانتے ہیں پھر گناہ کریں گے، ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ خوشی نہیں منا سکتے اور پیروی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر خداوند کی نجات حتیٰ کہ تھوڑی سی نامکمل ہوتی، ہم زیادہ یقین دہانی کے ساتھ خداوند کی پیروی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ ہم طاقت کے ساتھ اس کی تعریف اور پیروی کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے ذاتی گناہوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، میں کیسے دوسروں کو ان کے گناہوں سے بچا سکتا ہوں؟ میں کیسے دوسروں تک خوشخبری کی منادی کر سکتا ہوں؟ کیسے ڈوبنے والا آدمی دوسرے ڈوبنے والے آدمیوں کو بچا سکتا ہے؟ اگر ہم مانتے ہیں کہ ہمارا جسم بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس سچائی کو نہیں مانتے، تب ہم مذہب کی جھوٹی الہی تعلیمات کے ذریعے سے جو مسیحیت کہلاتا ہے اس سے اثر انداز ہوں گے۔ یہاں ایک مزاحیہ کہانی ہے اور آپ اسے جان سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان کیتھولک کاہن دور رہاب کے ساتھ دور گاؤں میں ایک مرتے ہوئے ایماندار سے ملنے کے لیے اپنے گرجا گھر کی طرف سے بگی پر سوار ہوا اور گھوڑوں کو ہانکنے کے لیے دونوں کے درمیان میں بیٹھا۔ خوبصورت نوجوان رہابہ نے اس کی دائنی جانب اور بدصورت بوڑھی راہبہ اس کی بائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا جب بگی قبضے کے صاف اور کشادہ سڑک پر تھی، لیکن جو ہی وہ پہاڑوں میں تنگ اور اونچی نیچی سڑک پر تھے، بگی نے بری طرح ہلنا شروع کر دیا۔ اندازہ لگائیں کیتھولک کاہن اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا تھا۔ جب بگی دائیں جانب جھکتی، وہ دعا مانگتا تھا، اے خدا مہربانی سے جیسے تو خوش ہے۔ لیکن جب یہ مخالف سمت میں جھکتی، وہ مایوسی سے اپنے دل میں چلاتا، ہائے اے خداوند مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ اس نے 2 دعائیں مانگی، اے خداوند جیسے کہ تو خوش ہے، اور ہائے اے خداوند مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ ہم سب اسی طرح ہیں جس طرح وہ تھا۔ ہمارا جسم صرف خدا کی شریعت کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب ہمیں یقیناً خدا کی مرضی جاننی چاہیے اور اس کی مرضی کے مطابق ایمان کے ساتھ اس کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اپنے آپ سے توقع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم مردہ ہیں اور ہمارے جسم کے بہتر ہونے کے کوئی امکان آثار نہیں ہے۔ ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ کتنا بھاری ہم محسوس کریں گے اگر ہم اچھے اعمال کے ذریعے سے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، یا اگر ہماری نجات انحصار کرتی ہے ہم نے کتنے اچھے کام کیے ہیں یا گناہ کیے۔ خداوند ہمیں کہتا ہے، تم اپنی تمام عمر میں گناہ کر رہے ہو، لیکن تم تمام گناہ اٹھائے جا چکا تھا جو ہونے ہیں جب تک تم مر نہیں جاتے۔ میں نے تجھے راست باز بنایا، میں نے تجھے راست باز شخص بنایا جو کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ میں تمہیں کامل طور پر بچا چکا ہوں۔ کیا تم میرے شکر کرتے ہو؟ میرا جواب کیا ہے؟ ہاں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اے میرے خداوند۔ وہ پھر پوچھتا ہے، کیا تم میری پیروی کرو گے؟ ہم کیسے جواب دیتے ہیں؟ ہاں، ہم کریں گے۔ کیا آپ خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ بے شک ہم خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے تمام گناہ اٹھا چکا ہے۔ اگر خداوند آپ کے صرف 99% گناہ اٹھا چکا تھا، آپ اس کی پیروی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ کہتے ہوئے خدا سے شکایت کر سکتے ہیں،
تجھے میرے باقی 10% گناہوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ کیسے میں بذات خود ان گناہوں کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں؟ کیسے میں تیری پیروی کر سکتا ہوں جبکہ مجھے اپنی گندگی دھونی ہے؟ تب ان گناہوں کی وجہ سے ہم خدا کی پیروی چھوڑنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم ہم رضامندی سے خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہاں، تو مجھے مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ میں اب سے تیری پیروی کر سکتا ہوں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تجھے جلال دیتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی گہرائی سے خداوند کی پیروی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے اور چونکہ ہم اس کی محبت کے ذریعے سے چھوئے جا چکے ہیں۔ یہی گرجا گھر میں شراکت کرنے پر واجب ہے۔ اتوار کی عبادات میں گرجا گھر میں شراکت کرنا بے حد آسان ہے اگر ہم شراکت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر ہم کسی وجہ سے شراکت کرنا اچھا محسوس نہیں کرتے تب حتیٰ کہ ہفتے میں ایک بار گرجا گھر جانا ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہر پرستشی عبادت کے دوران وہی غمناک الفاظ سننے کو ہیں، خواتین و حضرات، تمام گناہوں سے توبہ کریں جو آپ نے پچھلے ہفتے کے دوران کیے۔ آپ ان چند سالوں کے بعد گرجا گھر جانا چھوڑ دیں گے۔ وہ جو مضبوط ارادہ رکھتے ہیں زیادہ دیر تک جا سکتے ہیں، شاید 10 سال، شاید حتیٰ کہ 20 سال، لیکن وہ بھی آخرکار چھوڑ دیں گے۔ بہت سارے جھوٹے نبی لوگوں کو توبہ کے لیے مجبور کرتے ہیں جو اپنے گناہوں سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ کیوں بہت سارے لوگ گرجا گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح وہ سوچتے ہیں یسوع پر ایمان رکھنا انتہائی کٹھن اور مشکل ہے۔ ہم اس کی محبت سے متاثر ہو کر خداوند کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ یہ گاتے ہوئے خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ میں یسوع سے محبت کرتا ہوں۔ میں دنیا کی کسی دوسری چیز کے ساتھ یسوع کو نہیں بدل سکتا۔ ہم یسوع کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ہم اسے واقعی محبت کرتے ہیں۔ اس کی نجات کتنی حیران کن ہے۔ خداوند نے ہمیں گناہ کے حلقے سے شبانے کے بغیر اس کی خدمت کے قابل بنایا۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 1 سے 2 آیت۔ خداوند ہمیں شکر کرنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیشہ برکت دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی منائیں اور ہر وقت اس کی پیروی کریں۔ اس نے ہمیں بچایا۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اپنی ذاتی کمزوریوں میں قید مت ہوں۔ خداوند نے ان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا جن کے مزاج ناقابل قابو میں ہے۔ اس نے تمام شہوت پرست اور بری فطرت کے لوگوں کے گناہوں کو بھی اٹھا لیا۔ اب کیا یہ آپ کو محض خداوند کی پیروی کرنے کے قابل نہیں بناتا؟ یہ ہے کیوں ہم اپنے خداوند سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہمیں اس کی پیروی کے لیے مجبور نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی پرستش کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ خدا ہمیں برکت دے چکا ہے۔ وہ ہمارا باپ بن گیا ہے اور ہم اس کے بیٹے بن گئے، اور خدا ہمیں اس کی پیروی کے لیے کہتا ہے۔ وہ اپنے خادمین سے اپنی خدمت کے لیے کہتا ہے۔ وہ سب جو خدا کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں اس کے خادمین ہیں۔ خداوند اپنے تمام کارکنوں کو برکت دیتا ہے اور ان سب کو جو اس کی پیروی کے لیے کہتا ہے۔ خداوند ہمیں ہمارے اعمال کے لیے نہیں بلاتا۔ خداوند ہمیں بتاتا ہے، میں نے تجھے تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچایا۔ تیرا مزاج ناقابل برداشت ہے۔ تو اپنے اندر شہوت پرستی رکھتا ہے۔ تو بیان سے باہر ہے۔ تو بے وقوف ہے۔ تجھے اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی وجہ سے لعنتی ٹھہرنا چاہیے، لیکن میں نے تمہیں بچایا اور میں دوسری باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم بچ نہیں سکتے بلکہ تمام عمر گناہ کرتے ہو، مگر میں نے تمہارے تمام گناہ اٹھا لیے۔ میں تمہارے لیے دکھ اٹھا چکا تھا اور تمہارے تمام گناہ مٹانے کے لیے پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں نے یہ کام کیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہمارا جواب کیا ہے؟ ہاں، میرے خداوند، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو۔
میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ خداوند نے کہا، کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم کتنے بے فطرت ہیں، ہم خدا کے سامنے کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ گناہ نہ کرنے کا بہانہ مت کریں۔ ہم اپنی تمام زندگیوں میں ان گنت مرتبہ گناہ کرتے ہیں، لیکن خداوند ابدی طور پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے، حتیٰ کہ جب ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں جتنے زیادہ آسمان پر ستارے ہیں، خداوند یسوع مکمل طور پر اور کافی طور پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی راست بازی سے ملوث کرنے کے وسیلہ سے اپنے خادم بنایا۔ بعض دفعہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم مزید خدا کی پیروی نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے دل چمکتے ہوئے دن کی طرح، لیکن دوسرے ہی موقع پر بالکل دھندلائے نظر آتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم اپنے آپ کو، جبکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خداوند کی پیروی کرتے ہوئے تاریکی میں پاتے ہیں۔ ہم تبدیل ہوتے ہیں جس طرح گویا ہم 4 موسموں میں سے گزر رہے تھے۔ خدا نے نوح کو 8 قسم کے موسم دیے۔ جب نوح کشتی پر سوار ہوا، خدا نے کہا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی، جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 22 آیت۔ ہمارے ایمان کا عروج و زوال آیا ختم نہیں ہوتا۔ ہم بعض دنوں میں خوشی سے یسوع کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جلد ہی غصے میں بدل جاتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی تو پھر خدا گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ یہ ہے کیا خدا نے کہا۔ عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 17 سے 18 آیت۔ جسم بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا ہے جب تک یہ مر نہیں جاتا۔ یہ جسم کی شریعت ہے۔ جسم گناہ کی شریعت کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم صرف گناہ کر سکتا ہے، لیکن خدا نے انہیں جو صرف گناہ کرتے ہیں اپنے ذاتی خادمین بنایا۔ کیسے خدا ہمیں اپنے ذاتی خادمین بنا سکتا ہے؟ یقیناً وہ انہیں اپنے خادمین نہیں بنا سکتا جو گناہ کرتے ہیں۔ خدا نے تمام گناہوں کو لینے کے وسیلہ سے آپ کو اپنے خادمین بنایا، جو آپ کا جسم اپنے بالکل آخری دن تک کرتا ہے، اور آپ کو کامل بنانے کے لیے آپ کے گناہوں کو ساری قیمت ادا کر دی۔ اس نے پاک کیا اور آپ کو اپنے مزدور بنانے کے لیے بلایا۔ اس نے ہمیں خادمین بنایا۔ گو ہم کمزور ہیں، اب ہم طاقت رکھتے ہیں۔ کیا طاقت؟ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم اس کی راست بازی کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم خداوند کی راست بازی پہننے کے وسیلہ سے کامل قدرت رکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کامل بنائے جا چکے ہیں۔ گو ہم جسم میں کمزور ہیں، ہم روح میں مضبوط ہیں۔ کون خدا کی خدمت کر سکتا ہے؟ غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہے تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ دوسرا کرنتیوں اس کا 10 باب اس کی 6 آیت۔ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ہم گناہ گار نظر آتے ہیں۔ ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے، گو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم بہت سارے لوگوں کی پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ نجات یافتہ ہونے کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ مسیح کا بھید اور آسمان کی بادشاہت کا راز ہے۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں جو ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ کون خداوند کی خدمت کر سکتا ہے؟ وہ جو گناہ نہ کرنے کی کوشش کرنے کے ذریعے سے خداوند کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، جو ان کے تمام عمر میں سرسبز ہوتے ہیں۔ صرف موخر لفظ خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں اور اسے خوش کر سکتے ہیں۔ صرف وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے کامل طور پر ان کے تمام گناہوں کو دھویا، اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ رضامندی سے اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کرتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں اس کے کام میں لگا دیتے ہیں۔
وہ اس کے خادم ہونے کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، یعنی کچھ کرنے کے قابل ہونے کے لیے وہ خداوند کے لیے تاہم چھوڑتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی ذاتی راست بازی کے ٹوٹنے کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، بس وہ کبھی ناراض نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ ایسی حالت میں جہاں انہیں ناراض ہونا چاہیے۔ ان کی ذاتی راست بازی ٹوٹنی چاہیے۔ ہمیں اپنی راست بازی گندگی کے ڈبوں میں پھینکنی چاہیے جہاں ہم اپنا کچرا پھینکتے ہیں۔ ہماری راست بازی یقیناً ٹوٹنی چاہیے۔ ہمیں یقیناً مہر لگانی اور اسے کاٹنا اور اسے گندگی کے ڈبوں میں پھینکنا چاہیے۔ ہم خداوند کا شکر کر سکتے ہیں، اس کی راست بازی کو بلند کر سکتے ہیں، اور صرف جب ہم اپنی ذاتی راست بازی کو نکالتے ہیں، ایسے لوگ تعریف کر سکتے ہیں اور یہ گاتے ہوئے خدا کا شکر کر سکتے ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ زبور 104 آیت۔ وہ جو اپنی ذاتی راست بازی رکھتے ہیں گو وہ نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، آخر تک خدمت نہیں کر سکتے یا خداوند سے محبت نہیں کر سکتے۔ وہ جو جانتے ہیں کہ جسم ان کے تمام زندگیوں میں صرف گناہ کی خدمت کرتا ہے، اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کے تمام گناہ آنے والوں کو شامل کرتے ہوئے اٹھا لیا۔ صبر سے خداوند کی خدمت کرنا اور خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں خداوند سے محبت کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ کیا آپ دل رکھتے ہیں کہ جو محبت کرتا اور خداوند کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ کیا آپ دل رکھتے ہیں جو اس کا شکر کرتا ہے؟ خداوند نے ہمیں گناہ کے بغیر خوشحال زندگیاں گزارنے کے قابل بنایا۔ ہم خدا کے خادمین خوشحالی سے رہتے ہیں اور ان سے زیادہ خوش ہیں جو ایک سال میں $10 لاکھ کماتے ہیں۔ ہم گرمیوں میں تربوز کھاتے ہیں اور آڑو اور انگور کھاتے ہیں۔ جب وہ اپنے موسم پر ہوتے ہیں ہم ہر چیز کھا سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم غریب نہیں ہیں۔ کیا آپ آزاد ہونے کے بعد غریبی سے کبھی زندہ رہ چکے ہیں؟ ہم خوشحالی سے زندہ رہ چکے ہیں۔ ہم کثرت سے زندہ رہ سکتے ہیں اگر ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک شخص جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے گو کمی نہ ہوگی۔ کیا آپ کو یہ ایمان رکھتے ہیں ہم کمی کے بغیر زندہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ گو ہم دنیاوی معیار کے مطابق امیر نہیں ہیں؟ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ حتیٰ کہ خداوند سے ملنے کے بعد نہ پوری ہوئی ضروریات اور خواہش رکھتے ہیں؟ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب ہم زیادہ امیری سے رہتے ہیں جتنا کبھی ہم ماضی میں رہتے تھے۔ میں ایک کے لیے اب زیادہ راہ اور سوچ چکا ہوں جتنا میں کبھی رہتا تھا۔ ہمارے خداوند ہمیں کامل طور پر بچا چکا ہے۔ لفظ اس برکت کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارا خداوند ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے اور آپ کو اور مجھے اس کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرنے کے قابل بنا چکا ہے۔ اس کا فضل کتنا عظیم ہے۔ اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے پالوس نے کہا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ ہم اپنی ساری زندگیاں گناہ کرتے ہیں۔ کسی نے ہمیں تمام گناہوں سے بچایا جو ہم جسم کے ساتھ سرزد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بچا چکا ہے۔ جس طرح پالوس نے کہا، میں بھی یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے خداوند تیرا شکر ہو، ہمارے تمام گناہ اٹھانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ پالوس رسول خدا کی راست بازی حاصل کرنے کے بعد اپنی ذاتی راست بازی کے ساتھ زندہ نہ رہا۔ اس نے بہت مرتبہ اقرار کیا کہ اس کا جسم گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ پالوس نے باب 7 نجات یافتہ ہونے سے پہلے اور باب 8 نجات یافتہ ہونے کے بعد لکھا۔ یہ محض درست نہیں ہے۔ خدا کا کلام ان دونوں پر عائد ہوتا ہے، جو نجات یافتہ ہیں اور جو نجات یافتہ نہیں ہیں۔ یہ ہر کسی پر عائد ہوتا ہے۔ زیادہ تر ماہر علم الہیات خدا کے کلام کو نہ جانتے ہوئے باب 7 کو اور باب 8 سے جدا کرنے کے لیے تنوستیر کرتے ہیں اور سابق باب اس پر لاگو کرتے ہیں جو نجات یافتہ نہیں ہیں۔ مقررہ باب ان پر جو
نجات یافتہ ہے۔ وہ اندھا دھند پیراگرافوں میں خدا کے کلام کو تقسیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ گو وہ نہیں جانتے کہ کیسے پیراگرافوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اس میدان میں بہت سارے چلاک اور اب تک دھوکے باز آدمی موجود ہیں۔ خداوند حتمی طور پر اور مکمل طور پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرنے کے لیے زندہ رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چہرے سے جھریوں کو سیدھا کریں۔ خداوند آپ کے دل سے تمام تاریکی گناہوں کو لے چکا ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جو ہمیں جسم کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ آمین۔